बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। साथ नाज़रीन आज बहुत अछूता मौजू लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि पीटीआई के बहुत से कारकुन और हमारे बहुत से दोस्त यूट्यूबर्स जो हैं वो एक नए फ़िरके के मौजद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा नामी एक अनपढ़ से मौलवी की तरफ से जनाब इमरान ख़ान और पीटीआई पर कीचड़ उछालने की कोशिश से परेशान हैं। हालांकि इस अनपढ़ मौलवी ने तो शायर मशरक़ हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसे सदी के सबसे बड़े मुफक्कर को भी नहीं बख्शा और इंतहाई तौहीन आमेज़ अंदाज में उनके बारे में हर्जा सराई करता है और मुसलसल करता जा रहा है। और कभी इसने उससे रजू भी नहीं किया, कभी माजरत भी नहीं की कि मैंने शायद गलत फहमी में या अपना इल्म ना होने की वजह से या फ़िक्र इकबाल का मुतालिया ना होने की वजह से ये बातें की हैं। तो इसलिए अगर जो मौजूदा सदी का ये एक अबू जहल है, यूँ हम कह सकते हैं कि अगर फिर ऐसे अबू जहल की तरफ से इमरान ख़ान और पीटीआई की ट्रोलिंग करके नून लीग से ये 2-4 करोड़ रुपए खरे कर रहा है ये फ़िरकेबाज मौलवी, तो इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम इस फ़िरकेबाज की जहालत की इंतहा के वो सबूत पेश करेंगे कि जिन्हें देखकर आपका गुस्सा भी उतर जाएगा। कि क्योंकि जब आपको ये नज़र आ जाएगा कि ये तो है ही मेंटल केस, तो फिर ऐसे मेंटल केस की इमरान ख़ान पर तनकीद को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए हम इस वाले से वीडियोस बना रहे हैं ताकि जो असल और हकीकत है, असल सूरत हाल है, वो आपके सामने आ जाए और इस मेंटल केस को थोड़ा सा जवाब भी मिल जाए। नाज़रीन, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से पीटीआई के बानी चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान तक जो हमारे पाकिस्तानियों के बड़े बड़े हीरोज़ सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उनकी किरदार कुशी और शर्मनाक अंदाज में बार बार उनकी ट्रोलिंग करना इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी के नाम से सरगर्म इस फ़िरका बाज और फ़िरका प्रस्त रॉन्ग नंबर मौलवी ने अपना वतीरा बनाया हुआ है। ये क्यों वारदात डालता है, ये इसके पीछे क्या राज है, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन साथ ये कहना ज़रूरी है कि सितम ये है कि बानियान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई तो इस मुल्क में कानूनी तौर पर जुर्म है। और ये अनपढ़ मुल्ला जो है 2 नंबर मौलवी, ये बार बार हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को गैर इस्लामी सोच का अलंबरदार साबित करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाता है और ना जाने क्या क्या कुछ बकवासियात करता है, और लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं है। और सारी इसकी वीडियोस मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं यूट्यूब्स पर। इसके बावजूद कोई इसको नहीं कहता कि नज़रिया पाकिस्तान का जो तहफ़्फ़ुज़ है और नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से जो हमारी कलीदी शख्सियात हैं उनको इस अंदाज़ में कि आप उन्हें खुद गैर इस्लामी या इस्लामी वाजिबुल कत्ल करार दे दें या तौहीन इस्लाम के मुर्तकब करार दे दे, तो नौज़बिल्ला ऐसे बंदे के बारे में हम क्या कह सकते हैं। इतना बड़ा मेंटल केस है नाज़रीन, लेकिन उसको इजाज़त है कि वो जिस पे चाहे भौंके, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और ख़ुद हालांकि ख़ुद जो इसका अपना उस्ताद है और बड़ी बुज़ुर्ग शख्सियत है मरहूम हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ फैसलाबाद वाले, उन्होंने बड़े शानदार अंदाज में हज़रत इकबाल के मकाम की तस्वीर कशी की है और ऐसे फ़िरकाबाज रॉन्ग नंबर मौलवियों की तनकीद का जवाब ये कह कर दिया है कि इकबाल पर तनकीद करने से पहले आप इकबाल को अच्छी तरह पढ़ तो लें। आइए पहले नाज़रीन हम इस अबू जहल की हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ हर्जा सराई सुने, फिर मौलाना इसहाक़ साहब की तरफ से ऐसे अबू जहल मुल्लाओं को जो जवाब दिया गया है वो सुन लें। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसने इमरान ख़ान और पीटीआई के ख़िलाफ़ क्या शरंगेज़ी की है और इसका मकसद क्या है, और उस शरंगेज़ी का इसका जवाब इसकी अपनी ही गुफ्तगू के क्लिप साथ शामिल करके आपको देंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मौलवी जो है ये कोई बहुत ही अजीब किस्म का अबू जहल है। और इसका जो नया फ़िरका है उसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये नए फ़िरके लानतिया मलामतिया का बानी है, क्योंकि इसने हर किसी पर लानत मलामत करना ज़िंदगी का मकसद बना रखा है। तो इसलिए
لیے ہم اسے بانی لعنتیہ ملامتیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ذرا اس کی پہلے گفتگو سن لیں، اب پھر آگے چلتے ہیں۔ اپنی آڈینس کو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر اقبال کو جو پیغمبر بنا لیا نا پاکستانی قوم نے، خدا کے لیے اس سے باہر نکلے۔ انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں، وہ جس سے بھی، وہ ہٹلر سے بھی متاثر ہے، جمہوریت کے خلاف جتنی نفرت ان کے دل میں تھی نا، وہ ہٹلر کی کتاب پڑھ کے آئی ہے، انہوں نے ہٹلر کی تعریف بھی کی ہے۔ وہ کارل مارکس سے بھی متاثر تھے، وہ چونکہ ان کی تعلیم پوری ادھر تھی، وہ ادھر سے ہی چیزیں انہوں نے گڈمنٹ کی اور سارا کچھ۔ لوگ ان کو ایک اسلامک اسکالر کے طور پہ پیش کرتے، وہ ایک فلاسفر تھے جو مختلف فلسفیوں سے متاثر تھے۔ دین ہوا جو کتاب و سنت کا نام ہے۔ اچھا، لہذا یہ تو کلیئر ہو گیا۔ کارل مارکس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب تھی۔ اتنا بڑا جملہ اگر آج کوئی بول دے نا، اس پہ 295 CA لگوائیں گے۔ اور یہ ڈاکٹر اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کہا۔ بھائی بات یہ ڈاکٹر اقبال خود اپنے مال کا جواب دے ہے، ہم تو بتا رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، وہ تو کافر کی بھی ٹھیک ہو تو ہم مانتے ہیں۔ باقی ڈاکٹر اقبال نے تو دنیا کا کوئی بھی بندہ جس سے وہ امپریس ہوئے تھے اس کی تعریف کی ہے، وہ ہر ایک کی تعریف اس طرح کر دیتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال کو زیادہ سیریس نہ لے لیا کریں، پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے ڈاکٹر اقبال نے بھی کسی مدرسے سے ڈگری نہیں حاصل کی تھی، لیکن سارے مولوی علامہ اقبال کہتے ہیں۔ میں اسے پوچھتا ہوں اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، علامہ کہاں سے ہو گیا؟ اے پھکی دیتی جے میں، یہ کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا۔ اچھا، علامہ اقبال فرمان اور انجینئر صاحب بکواسیات کرن، میں تو پھر بھی انجینئر ہے نا۔ آپ اپنی تقاریر میں سب سے زیادہ اقبال سے متاثر ہیں، تو اقبال کوئی عالم بھی نہیں تھا، کوئی شاید عالم اسے کہتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب پیتا تھا، اس طرح کا تھا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نعیم صاحب جو دشمن تھے نا مسلمانوں کے، انہوں نے سوچا کہ صدی میں جس شخص نے جگایا ہے نا مسلمانوں کو، وہ اقبال ہی ہے۔ مولوی تو یہ تھے نا مطمئن سے، بس روٹیاں مسجد کی کھاتے ہیں آرام سے، اس نے تو سور پھونکا نا جیسے اسرافیل کرنا پھونکے گا مردے، اس کا کلام تو ایسا ہے نا، اس نے سوئے ہوئے مسلمان جگا دیا۔ اور جہاں جہاں گیا انقلاب، ایرانی بھی احسان مانتے تھے، وہ کوئی اس طرح کا ہے جس طرح یہ مولوی مسجدوں میں بیٹھے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ اب جو پڑھتا ہی نہ سے غریب کو کیا پتا چلے گا کہ وہ عالم تھا، عالم بھی ایسا کہ کوئی علم اس کی نظر سے چھپا نہیں رہا، فلسفہ اور تاریخ اور منطق اور قرآن اور حدیث تاریخ سب جان، اب جو پڑھے ہی نہ اس کا کیا ہے۔ میں نے تو نعیم صاحب پڑھا، اب بھی پڑھتا رہتا ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے سارے دینی علوم سے واقفیت چاہیے۔ شراب پینے کی تو بالکل جھوٹ ہے، نماز نہ پڑھنے کی بالکل بکواس کرتے ہیں۔ یہ سوشلسٹ جو تھے ترقی پسند، انہوں نے سوچا کہ اقبال یار چھا گیا مسلمانوں کے دماغوں پر، اس کو بدنام کرنے کے لیے ایسے شوشے چھوڑو، ایسا تھا ایسا تھا۔ نہیں، وہ تو نماز پڑھتا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مضمون ہوا کہ ہم خود گواہ، نماز پڑھتے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے دیگ آنسو گرتے تھے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کے صفحے جو گئے وہ گل گئے تھے۔ بیٹے کو دیا کہ میری میراث صرف جاوید ہی ہے، دیکھ لو کوئی لفظ ایسا ہے جس پر آنسو نہیں گئے۔ تو جھوٹ بکتے رہے یہ لوگ جو نہیں سمجھنا چاہتے، آئیں کوئی بات پیش کریں، پتہ چلے کہ ان مولویوں کے پلے کچھ ہے۔ اقبال سمجھ تو پہلے اعتراض ہی کر دیتے ہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ڈالرز کمانے کا ایک برسوں پرانا گھسا پٹا فارمولہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسی شخصیت کی ٹرولنگ شروع کر دیں جس کے فالورز کی تعداد کروڑوں میں ہو، تو آپ کی ویڈیوز کے جو ویوز ہیں وہ ہزاروں لاکھوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو دوست ٹرولنگ کا مطلب نہیں سمجھتے ان کے لیے ہم بتا دیں کہ سادہ الفاظ میں یہ لعنت ملامت کرنے کو اور کسی کی ایسی تیسی کرنے کو ٹرولنگ کہتے ہیں۔ تو یہ کام اس نے فرقہ لعنتیہ ملامتیہ کا جو بانی ہے، یہ فرقے باز مولوی مرزا جہلمی، اس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ابو جہل نے مختلف مشاہیر اسلام کو تختہ مشق بنا لیا اور انتہائی تحقیر آمیز انداز میں ان پر تنقید شروع کر دی۔ چونکہ اس کا نشانہ بننے والی جو زیادہ تر شخصیات ہیں وہ انتقال کر چکی ہیں، اس لیے کبھی اسے کسی طرف سے مؤثر جواب نہیں ملا۔ اب جبکہ اس نے اپنی ہرزہ سرائی کا رخ عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف موڑا ہے، تو جواب بھی اسے ملنا شروع ہو گیا ہے، اور جواب ملا بھی بڑا زوردار ہے۔ اس جواب الجواب سے گھبرا کر اب یہ مختلف یوٹیوبرز کو فون کالیں کر کر کے اپنی طرف سے وضاحتیں پیش کرتا پھر رہا ہے کہ جناب میں نے یہ بات تو 1 سال پہلے کہی تھی، جناب فلاں بات تو میں نے 2 سال پہلے کہی تھی۔ تو مزے کی بات یہ ہے ناظرین کہ نون لیگ کے ایما پر عمران خان اور پی ٹی آئی کی کردار کشی کرنے والا یہ کٹ پتلی یوٹیوبر آج کل ریاست اور فوج کا نام نہاد حامی اور مخلص بنا پھر رہا ہے۔
لیکن اس کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں جن میں یہ خود آرمی چیف اور کور کمانڈرز کی ٹرولنگ بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ پہلے اس کی گفتگو کا یہ تضاد دیکھ لیں خود، اور اس کے بعد پھر مزید بات کرتے ہیں۔ وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں، میں اس چیز کو واقعی دہشت گردی میں بھی سمجھتا ہوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، بہت سخت دہشت گردی دیکھیں نا، دہشت گردی کیا ہے؟ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو اسلحہ اٹھا کے 8-10 بندوں کو قتل کر دے، یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے، یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے کہ یو کے میں میرے بھائی 2 وہاں رہتے ہیں، میرے دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں، یہ جو کچھ وہ کمپین چلا رہے ہیں فوج کے خلاف، اس فوج کے خلاف جس کے یہ بغل بچے رہے ہیں، یہ جو کچھ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں پاکستان کا۔ ٹی ٹی پی والے 1000 بندے مار دیں گے، لیکن اگر میرے ہزاروں بچے فوج کے ایز اے ادارہ خلاف ہو جاتے ہیں، یہ میرا نظریاتی قتل ہے اور میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں۔ انہوں نے تو ابھی یہ ٹویٹ کیا نا، میں اس سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نظریاتی دہشت گردی ہے اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایز اے ادارہ یہ کام کیا جائے، اور یہ ایز اے ادارہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ جو نفرت ہے نا، اس لیول پہ نفرت نہیں ہے، تو میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں اس حوالے سے۔ بالکل نظریاتی دہشت گردی میرے نزدیک بندہ قتل کرنے سے بڑی ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے۔ یہ قرآن کا یہ فتنہ ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے، یہ سچائی کی طاقت ہے۔ میں اب بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو 6 مہینے سے پریشر میں ہے، اس پریشر سے انہوں نے اب نہیں نکلنا۔ یہ بھول جائیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہ اب پاکستانی کے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے، تا وقت ہے کہ یہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے سارے جو ہے نا کور کمانڈرز عہد دے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں سے بھی کوئی پالیٹکس میں دخل نہیں دے گا۔ شاید کوئی پاکستانی عوام کو یقین ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف ایک اور سان ہے ماڈل ٹاؤن جیسا کریک ڈاؤن، یا ایک اور 9 مئی جیسا کریک ڈاؤن، یا ایک اور 26 نومبر جیسا کریک ڈاؤن کرنے یا جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو اب دہشت گرد ثابت کر رہا ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ نون لیگ اب جو کچھ کرنا چاہتی ہے، اور جو وفاقی کابینہ میں توسیع کے لیے وہ جو ڈاکٹر سید توقیر شاہ جو سان ہے ماڈل ٹاؤن کا مرکزی کردار ہے، اس کو واپس اپنی کابینہ میں لا رہی ہے، اور جس قسم کی وہ نون لیگ تیاریاں کر رہی ہے، یہ ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسے بچونگڑے چھوڑے گئے ہیں سوشل میڈیا پر، فتوے وہ دے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کو ٹی ٹی پی سے بھی بڑا دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے دین اور اسلام اور قرآن کے حوالے سے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ اب حیرت ہوتی ہے، آپ نے اس کی ویڈیو سن لی ہے، اور اس ابو جہل ملا کا اپنا فہم قرآن کیا ہے، اپنا فہم دین کیا ہے کہ اس نے اپنی تمام تر صلاحیتیں چند فرقوں کے خلاف ایک منطقی قسم کے اعتراضات کے ذریعے ریٹنگ لینے کے لیے مختص کر رکھی ہیں، اور یعنی صرف لعنت ملامت کے سوا اس بندے کو کوئی اور کام کرنا نہیں آتا۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے اسے یا کسی بھی انسان کو ناظرین جو صلاحیتیں دی ہیں وہ صرف ایک نیگیٹیوٹی کے لیے نہیں دی ہوتی کہ آپ ہر وقت لوگوں پر لعنت ملامت ہی کرتے رہیں۔ اگر آپ واقعی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ناظرین، جو بھی شخص ہے وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے یا اللہ کے نبی کی سنت پر چلنا چاہتا ہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کی جو اصل ہے، جو دین کا بنیاد ہے دین کے کام کی، وہ کیا ہے۔ دین کے جو بنیاد ہے، سب سے پہلی جو اول العزم پیغمبر ہے وہ اس دنیا میں اگر آئے تو انہوں نے جو زندگی گزاری وہ کس طرح گزاری، کس طرح انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، اور کس قسم کی جد و جہد میں ان کی زندگی گزری۔ اگر ہم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ان صلاحیتوں کا پازیٹیو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی اس قسم کی جد و جہد کرنی چاہیے، یا اس قسم کی اگر کہیں جد و جہد ہو رہی ہے تو اس میں شامل ہو جانا چاہیے، یا اس کا سپورٹر بن جانا چاہیے، یا اس کے لیے کم از کم اس کا حامی ہو جانا چاہیے کہ اس کے لیے ہم دعا گو رہیں کہ یار یہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم ناظرین جب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے تمام اول العزم پیغمبر ہیں وہ دنیا میں ایک ہی مقصد کے لیے bھیجے گئے کہ وہ اللہ کا پیغام دنیا کو سنائیں، اور انسانیت پر مسلط ظالم و جابر قوتوں کے خلاف جد و جہد کر کے لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائیں۔ اب اس جد و جہد کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑے ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی جو ٹکراؤ ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ وقت کے جو بادشاہ ہے بہت بڑا نمرود، اس سے آپ کا ٹکراؤ ہے۔ اس کے بعد ہمارے اور اول العزم پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا ٹکراؤ کس سے ہوتا ہے؟ فرعون سے، جو اپنے وقت کا بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ سپر پاور تھی،
उसके साथ आपका टकराव। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आप देखें, और भी बहुत से जो अपने अपने वक़्त के पैगंबर थे, वो उस ज़माने का जो स्टेटस को था या जो उस ज़माने की एलीट क्लास थी, जो बुराइयों का भी जड़ थी, वो उसके ख़िलाफ़ ही उनकी हर पैगंबर की जद्दोजहद उन्हीं के ख़िलाफ़ थी। उन्हीं को वो कहते थे कि वो ये ज़्यादतियाँ, जुल्म ज़्यादतियाँ और गैर इस्लामी काम आप न करें। तो इसके अलावा कोई और मकसद नहीं था। खुद आप देखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो जद्दोजहद थी, वो रोमन अम्पायर के जो मकामी वहाँ पे थे ताकतवर लोग, ताकतवर तबकात, उनके साथ टकराव रहा और उन्हीं की तरफ से आपको फांसी देने की कोशिश की गई और अल्लाह ताला ने आपको ऊपर उठा लिया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी आप देख लें कि कुरैश मक्का के ख़िलाफ़ जो एक ज़ालिम जाबर और एक मुसल्लत तबका था, स्टेटस को था, और उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते गुजरी। फिर ये मक्की ज़िंदगी है, मदनी ज़िंदगी में आपने देखा कितनी आपने जंगें लड़ी। फिर आपके सहाबा कराम देख लें कि दुनिया की सुपर पावर्स थी जो ऐसे, यानी एक इस्लामी रियासत कायम करना और गैर इस्लामी रियासत की मज़ाहमत करना, गैर इस्लामी हुक्मरानों की मज़ाहमत करना, ये है इस्लाम। इसका मकसद, इस्लाम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप जो मुख्तलिफ फ़रोई इख्तलाफात हैं उनकी बुनियाद पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ आप फ़िरक़ेबाज़ी में सारी ज़िंदगी गुजार दें। नहीं, आप देखें कि आपकी इस वक्त सोसाइटी में पूरा आलम इस्लाम किन मसाइल से दो चार है, और उन मसाइल का हल यही है कि जो मुल्क में पहले जो इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर जो जुल्म और इस्तेहसाल और नाइंसाफ़ी का निज़ाम है वो ख़त्म होना चाहिए, और जो मखलूक खुदा है उसको ग़ुलामी से, सियासी ग़ुलामी से, ज़हनी ग़ुलामी से, मुआशी ग़ुलामी से, गुर्बत से, जहालत से निजात दिलाने की जो एक जद्दोजहद है वो करना ही असल इस्लाम है। और इस टाइम वो जद्दोजहद कौन कर रहा है और उसका सबसे उस काफ़िले का सालार कौन है? जद्दोजहद करने वाले तो बहुत सी सियासी जमातें हैं जो आप देख रहे हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट के प्लेटफार्म पर जमा हो चुकी हैं इस वक्त। तो लेकिन उनका जो सबसे बड़ा काफ़िला सालार है वो इमरान खान है। उसको ये कह रहा है ये दहशतगर्द है, और PTI को कह रहा है ये भी दहशतगर्द हैं। यानी जो हक़ के लिए कोशिश कर रहे हैं और जो जुल्म व ज़्यादती के निज़ाम को और गैर आइनी निज़ाम को समझ लें कि टकरा रहे हैं उससे, वो दहशतगर्द हैं, और जो जुल्म ढा रहे हैं वो नेक पाक लोग हैं। ये तो वही बात है, किसी ने कहा था कि जनाब अगर ये हमारा इस जैसा मीडिया होता ना जिस तरह का आजकल मीडिया है, तो जिस तरह जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जहाद किया और कुर्बानी दी, सबसे बड़ी कुर्बानी तारीख़ इंसानी की, तो उस वक़्त भी इस तरह का मीडिया होता तो उन्होंने यही ब्रेकिंग न्यूज़ चलानी थी कि जनाब 72 जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं, और जो रियासत इस्लाम का जो खलीफतुल मुस्लिमीन है यज़ीद बिन मुआविया, उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बहुत बड़ी साजिश थी उसको नाकाम बना दिया गया है। तो इस तरह का फतवा भी एक मौलवी साहब ने उस वक़्त के जो कूफा का बहुत बड़ा मुफ्ती था गालिबन, उसकी तरफ से फतवा भी दिया गया था कि ये बगावत कर रहे हैं इमाम हुसैन। तो इस तरह के मौलवी हर ज़माने के हुक्मरानों की सपोर्ट के लिए और उनको क्रैक डाउन करने के लिए एक दीनी जवाज़ फराहम करते हैं। तो काजी श्री का मुझे याद आ गया, काजी श्री से कहते हैं कि फ़तवा लिया गया था, जो गवर्नर था उसका कूफा का, उसने फतवा लिया था। तो ये भी एक काजी श्री किस्म का मुल्ला है जो PTI के ख़िलाफ़त में दे रहा है कि जनाब ये दहशतगर्द हैं और इनको समझने के मिलिया मेट कर दिया। TTP से भी बड़े दहशतगर्द हैं, ये फरमाया उन्होंने। अंदाज़ा कर लें नाज़रीन आप। तो आप ये इसने फार्मूला क्या बनाया हुआ है कि इसने हर किसी की ट्रोलिंग करनी है, उसके हवाले से कोई उसने ढूंढना है कि उसने कोई उसके हवाले से क्या गलत चीज़ या गलत इन्फॉर्मेशन या एक गैर मंतकी उसके हवाले से कोई बात मशहूर है, फिर उसको पकड़ के उसकी पूरी ज़िंदगी को इसने बिल्कुल ज़ीरो कर देना। इसका बस इतना फार्मूला, ये इसका सेट और तयशुदा इसने फार्मूला बनाया हुआ है। हालांकि नाज़रीन दुनिया में आप किसी भी शोबे में चले जाएं वहाँ फ्राडिये और अत्ताई ज़रूर मिलेंगे। मजहबी दुनिया भी इससे बरी ज़िम्मा नहीं है। इस फ़िरक़ेबाज़ मौलवी ने तमाम औलिया और सूफिया कराम को तख्ता मश्क बनाकर ये साबित करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया हुआ है कि इशाअत इस्लाम में इन बुज़ुर्गों का कोई हिस्सा नहीं है, और ये तमाम हस्तियाँ सिर्फ़ और सिर्फ गुमराही फैलाकर इस्लाम को नुकसान ही पहुँचाती रही हैं। ये है टोटल इसकी पूरी ज़िंदगी की काविशों का निचोड़।
اچھا، حالانکہ اگر اس بات کو ناظرین پیمانہ بنا لیا جائے تو ہر فرقے اور ہر مذہب کے لوگوں کے ان گنت نیگیٹو پوائنٹس آپ کو مل سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخصیت یا کوئی بھی فرد غلطیوں سے پاک اور کامل نہیں ہوتا. صرف جو انبیاء کرام ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ساری زندگی اچھے کاموں میں گزری ہے. اس لیے اصول یہ ہے دنیا میں کہ جو شخصیات ہیں ان کے جب اب احترام کے حوالے سے آپ کوئی پیمانہ بناتے ہیں تو صرف ان کی خدمات دیکھی جاتی ہیں. مثال آپ کو دیتے ہیں کہ بھی اگر عزیز بھٹی شہید کو نشان حیدر دیا گیا ہے، یا اب ان کے حوالے سے ہم تبصرہ کرتے ہیں میجر شبیر شریف شہید کو ہم نے نشان حیدر دیا ہے، راشد منہاس کو دیا ہے، باقی جو ہمارے جتنے بھی نشان حیدر ہیں ان کی زندگی کا وہ دن، وہ لمحے، وہ ان کی زندگی کے مہینے، وہ ان کی زندگی کا دور جس میں انہوں نے کوئی کارہائے نمایاں انجام دیے تو اس پر ان کو ایوارڈ دیتے دیا، جس کو کہتے ہیں نا لائف اچیومنٹ ایوارڈ. دنیا میں بہت سے دیے جاتے ہیں. جو انہوں نے کوئی بہت بڑی خدمت انجام دی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ان کو ایوارڈ ملتا ہے. تاریخ میں بھی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں. انہوں نے ان کی ایک زندگی گزری، صلیبی جنگیں تھیں، اور کس طریقے سے انہوں نے عالم اسلام کو ایک نازک وقت میں ایک بہت بڑے حملے سے نجات دلائی. وہ ان کی خدمات ہیں. اب آپ ان کی زندگی کے کوئی پرانے واقعات ڈھونڈ کر ان کے حوالے سے فتویٰ جاری کریں. اسی طرح جو ہمارے اولیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، انہوں نے کیسی کیسی خدمات ہیں کہ یہاں پر جب کہ کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا وہ آئے یہاں پر، اور کیسی مشکلات کا وہ دور تھا. اس زمانے میں نہ کوئی قاعدہ تھا نہ قانون تھا، ہر وقت خطرہ تھا کہ کہیں جو کفر کی حکومتیں ہیں کہیں وہ ان کا سر ہی نہ اڑا دیں. تو اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے جو لوگ اس خطے میں دین اشاعت اسلام کا کام کرتے رہے، اب ان کے حوالے سے پوائنٹ ڈھونڈ کر ان کی اس نے وہ سلسلہ شروع کیا ہوا اور اس کو کوئی کام نہیں ہے. حالانکہ اور بھی ہم دیکھ لیں کہ جتنی بھی شخصیات ہیں جب وہ وفات پا جاتی ہیں تو ان کے اچھے کاموں کو ہی لوگ یاد کرتے ہیں. جیسے اب ذوالفقار علی بھٹو کو حالانکہ سزا دے دی گئی تھی قتل کیس میں، لیکن آج دنیا میں اس قتل کیس کی سزا کو بھی کوئی نہیں مانتا، بلکہ جب بھٹو کا ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی 1973 کا آئین، متفقہ آئین اس نے دیا قوم کو، ایک ملک میں ایک جمہوری جدوجہد کی. تو دنیا میں ہر شخصیت کی پازیٹیو جو اس کی خدمات ہوتی ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. ہر شخص کے سے کمیاں اور کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں دنیا میں، لیکن اگر آپ اس کی صرف وہ کمی کوتاہی کو لے کر اس کی خدمات کو کبھی انکار شروع کر دیں تو یہ کام وہی فرقہ لعنتیہ ملامتیہ ایک ایجاد کرنے والی بات ہے. اس کے علاوہ تو یہ کوئی کام نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے مسلط ہیں لوگ حکومت پر مسلط رہنا چاہتے ہیں، انہیں ایسے فرقہ باز مولوی چاہیے. اس کی ناظرین جو اپنی علمی قابلیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک انجینئر ہے، یعنی اس نے میٹرک سائنس سے کیا ہوگا اور ایف ایس سی کی ہوگی. اب ایف ایس سی اور میٹرک پاس جو بندہ ہے اس کا دین اسلام کے حوالے سے یا جو سیاسیات عالم ہے اس حوالے سے، یا اس وقت دنیا میں انسانوں کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، اس وقت پوری کائنات میں جو اللہ اور اللہ کے نظام کو لانے کے حوالے سے کس حوالے سے جد و جہد ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. اس کو صرف اس بات سے سروکار ہے کہ جو پرانے بابے مر چکے ہیں ان کے سمجھ لو کہ اس نے بخیے ادھیڑنے ہیں اور اپنی ساری زندگی اس کام پر لگا دینی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب انسان سے حساب کتاب لینا ہے تو یہ پوچھنا ہے کہ جناب آپ جس زمانے میں پیدا کیے گئے تھے آپ نے اس زمانے میں اس مشن کے حوالے سے کیا خدمت انجام دی جو مشن دے کر میں نے اپنے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا تھا، کہ جس مشن کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے وقت کے حکمران نمرود سے ٹکراؤ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے ٹکراؤ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رومن امپائر سے ٹکراؤ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش مکہ اور یہودیوں سے اور رومیوں سے ٹکراؤ ہوا، امام حسین علیہ السلام کا یزید سے ٹکراؤ ہوا. اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے. تو آپ کہیں کہ سیاست جو ہے اور جو حکومت ہے اس کے لیے جد و جہد کرنا غیر اسلامی ہے، یہ سیاسی کام کرنا شاید غیر اسلامی. بھائی اصل کام ہی
جو سیاست ہے یہ اقبال کا فلسفہ ہے کہ سیاسی انقلاب ہی اور جو ہے وہ اصل اسلام ہے، اور سیاسی انقلاب کے ذریعے آپ نے معاشی انقلاب لانا ہے، لوگوں کو غربت سے نجات دلانی ہے، آپ نے علمی انقلاب لانا ہے، لوگوں کو جہالت سے نجات دلانی ہے، آپ نے صنعتی انقلاب لانا ہے کہ دنیا میں جو اس وقت جنگ جاری ہے ٹیکنالوجی کی، اس میں آپ نے جو مسلمان ہیں ان کو بھی برابر کے لیول تک پہنچانا ہے، تاکہ جو دنیا میں طاقت کا توازن ہے وہ اتنا نہ بگڑ جائے کہ پھر اسلام بالکل ہی ملیا میٹ کر دیا جائے۔ یہ وہ کام ہے جو کرنے والے ہیں، لیکن ان صاحب کو فرقہ لعنتیہ ملامتیہ کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا علم ہی اتنا ہے کہ انہوں نے نہ اقبال کو پڑھا ہے، نہ انہوں نے دین اسلام کی حقیقی روح کو سمجھا ہے کہ اسلام اس دنیا میں کیوں آیا تھا، اور آج کل اسلام کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، اور مسلمانوں کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، اور ان کا حل کیا ہے، اس کے حل کی طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں۔ کیا یہ جو مسلط طبقات ہیں پچھلے 150 سال سے مسلمانوں پر، اگر یہ ان چیلنجز کا حل ہوتے تو اب تک کوئی نہ کوئی رستہ نکل چکا ہوتا، مسلمان مزید بربادی اور غلامی کی طرف نہ بڑھ رہے ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ اسٹیٹس کو ہے، یہ اسٹیٹس کو تو اس پرابلم کا حصہ ہے جو مسلمانوں کی غلامی کا، معاشی غلامی، سیاسی غلامی کی وجہ ہے، بنیاد ہے۔ تو ہماری تو یہی گزارش ہے اس کے آپ مہربانی کریں، اپنے اس فرقہ لعنتیہ ملامتیہ کو ختم کرنے کا اعلان کریں، اور آپ کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں توبہ طائب ہو کر پی ٹی آئی کو جوائن کریں اور ایک نئے سرے سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔